अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपका और मेरा साथ मज़ीद मजबूत हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं हम आज की पुरस्कार और खौफनाक कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें और अपने हेडफोन्स लगा लें और एंजॉय करें मेरे साथ आज की ये पुरस्कार कहानी को। दोस्तों, आज का ये पुरस्कार वाक़या हमें हिना ने पंजाब से भेजा है। तो आइए चलते हैं इनके वाक़ये की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है। ये वाक़या 2013 का है। मेरी खाला की बेटी की शादी थी। हम उनके गांव गए और जहां मैं रहती हूं वो एक छोटा सा शहर है, लेकिन हम गांव में उनकी शादी में गए थे। अब मसला ये था कि उनके घर मेहमानों का रश था। दूर दूर से मेहमान उनके घर पे आए थे, इसलिए उनको स्टे कराने के लिए उन्होंने आसपास पड़ोसियों के कुछ बैठक वगैरह ले लिए थे, जहां उन्होंने घर के अलावा भी कुछ और मेहमानों को ठहरा रखा था। अब उन्हीं के बहुत करीबी एक गांव जिसमें मेरी एक और खाला रहती थी, तो हमने यह प्लान किया कि हम उन खाला के घर पे रुकेंगे और जब शादी के इवेंट्स होंगे हम वहाँ से शादी वाले घर चले जाया करेंगे और आज सोने के लिए अपनी इन्हीं खाला के घर रुक जाया करेंगे। क्योंकि मेरी वालदा अक्सर बीमार रहा करती थी, तो उनका ये मसला था कि वो अक्सर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पे सो नहीं सकती थी और वहाँ पे रहने से गुरेज करा करती थी, तो उन्हें सुकून चाहिए था, इसीलिए हम उस घर में नहीं रुके। बहरहाल बिलाल, मेहंदी और माइयो वगैरह तो सुकून से गुजर गई। हम सुबह में अपनी उन खाला के गांव से निकलते और रात सारा इवेंट निपटाने के बाद हम वापसी उस गांव में आ जाते हैं। चूँकि यहाँ सुकून था और हम रात को यहाँ ही सोया करते थे। इसी तरह फिर आ गया शादी का दिन, और शादी वाले दिन हमारे साथ कुछ यूँ हुआ। सारा दिन वहाँ इवेंट निपटाने के बाद रात लेट हो गए। बातें चलती रहीं, हम सारे कज़न्स भी इकट्ठे थे, शोर व गुल हो रहा था। हमारी वालदा, उनकी बहनें, उनके भाई, सारा ख़ानदान एक ही जगह था। बहुत रौनक वाला घर था और मज़ा भी खूब आ रहा था। उस वक्त पता ही नहीं चला कि रात के 1:30 से 2 का टाइम हो चुका है। अब मेरी वालदा को आदत थी कि उनको रात को नींद नहीं आती थी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, तो उन्होंने यही कहा कि मैं उसी घर जाके सोऊंगी, जबकि उनको बहुत से लोगों ने कहा कि हम आपका बिस्तर यहाँ कर देते हैं, मैनेज हो जाएगा। लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि मुझे नींद नहीं आएगी। खैर, इसके बाद उन्होंने मेरी दूसरी खाला, जिनके घर पे हम स्टे कर रहे थे, जो दूसरे गांव में रहती थी, उनसे कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, बच्चे वगैरह हमारे यहीं ठहर जाएंगे। जिस पे मेरी दूसरी खाला, जो दूसरे गांव पे रहती थी जहां हम स्टे करने जाते थे, वो भी इस शादी वाले घर से अपने घर यानी दूसरे गांव में चलने पे रजामंद हो गई। उन्होंने भी कहा कि मैं घर जाके सुकून से सो जाऊं। लेकिन मसला ये था कि इस गांव से उस गांव तक का जो सफ़र था वो 20 से 25 मिनट का था तो वो बिल्कुल सीधा सीधा रोड, लेकिन चूंकि वो सड़क इतनी हमवार नहीं थी और रात को इस टाइम तो अंधेरा भी काफ़ी हो जाया करता था, तो इस वजह से वो रास्ता थोड़ा लंबा महसूस होता था। मेरे मामू ने उस वक्त मेरी वालदा और खाला से कहा कि मैं आप लोगों को उस दूसरे गांव तक छोड़ देता हूँ। जिस पे मेरी वालदा ने मेरे मामू को कहा कि नहीं, हम चले जाएंगे, हमें बस रिक्शा करवा दो, तुम लोग पूरे दिन के थके हो, तुम लोग आराम करो। गली में ही उस वक्त एक लड़का रहता था जो रिक्शा चलाया करता था। मेरे मामू ने उसको फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद वो दरवाजे पर पहुंच गया। मेरी खाला और मेरी वालदा दोनों दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई। मेरी वालदा कहती हैं कि काश उस रात मैं अपनी बहन के ही घर रुक जाती और वहाँ से ना जाती तो ज़िंदगी में इतना डर और इतना खौफ मैं कभी फेस ना करती।
بہرحال میں اپنی والدہ کی کہانی بلال آپ کو انہی کی ہی زبانی سنانا چاہوں گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب میں اور میری بہن اس رکشے میں سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑے تو وہ رکشہ تھوڑی دیر بعد اس گاؤں کی آبادی چھوڑ چکا تھا۔ اب ہمیں اس وقت ایک سنسان اور سیدھے سفر پر چل پڑے تھے۔ وہ روڈ ایسا تھا کہ اس کے دونوں طرف گھنے درخت، ان درختوں نے اس روڈ کو چھپا رکھا تھا۔ دن میں تو وہ روڈ بہت دلکش اور خوبصورت لگتا تھا، لیکن رات میں وہ روڈ اتنا ہی خطرناک اور ہیبت ناک معلوم ہوتا تھا۔ رکشہ چل رہا تھا اور اس رکشے کی لائٹ میں ہی ہمیں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ آ رہا تھا۔ آس پاس گپ اندھیرا تھا۔ ہلکی سردیوں کے دن تو تھے ہی۔ ہم نے شال وغیرہ اوڑھ رکھی تھی۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی سفر کی طرف تھے۔ میری بہن کو تو اس گاؤں کی عادت تھی، لیکن ہم تو شہر میں رہتے تھے، ہمیں اتنے سنسان اور سناٹے والے روڈوں کی عادت بالکل نہیں تھی، اور میں اس وجہ سے بار بار اپنی بہن کو ہاتھ مار رہی تھی کہ باجی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ جگہ کافی خوفناک معلوم ہو رہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارا رکشہ یہاں پر خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بلال، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی نیگیٹو بات سوچنی بھی نہیں چاہیے، تو کرنی تو دور کی بات، لیکن اس وقت کچھ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اس وقت اپنے منہ سے یہ بات کہی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ رکشہ جھٹکے لیتا بند ہو گیا، جس پہ میری بہن نے کہا، دیکھو تم نے یہ بات کہی نا، اور دیکھو رکشہ رک گیا۔ ہم نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر اس نے اپنے رکشے کو ٹٹولا اور کہا، باجی پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ جس پہ ہم نے کہا، تو ایک کام کرو، یہاں سے کسی کو فون کرو، وہ پیٹرول لے کر آ جائے گا۔ اس نے کہا، باجی اس ٹائم میں کس کو فون کروں؟ اس وقت ہر کوئی سو رہا ہوگا، اور دوسری بات کہ اتفاقاً میرے پاس بیلنس بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ باجی گھبرائے نہیں، اس کا ایک حل ہے، میرے پاس ایک خالی بوتل پڑی ہے، کچھ ہی دور یہاں سے گاؤں ہے، مجھے اس گاؤں سے پیٹرول مل جائے گا۔ میں معذرت چاہوں گا، میں نے دیکھا نہیں، پورا دن کام کرتا رہا، رات کو میری عادت ہے پیٹرول ڈلوا کر اپنا رکشہ کھڑا کر دیتا ہوں، لیکن اتفاق سے آج میں کافی تھکا ہوا تھا تو میں پیٹرول ڈلوانا بھول گیا، اور نہ ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ بہرحال ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ ہم نے اس رکشے ڈرائیور کو کہا کہ تم جاؤ مگر جلدی آنا، ہم اسی رکشے میں بیٹھ کر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ بلال، اسے ہم نے جاتے دیکھا، وہ چلتا رہا اس روڈ پر، اور وہ چلتا چلتا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ نہ جانے آگے اس کو کتنا سفر پیدل چلنا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن ہم جہاں رکشے پہ بیٹھے تھے، یقین جانیں وہ جگہ، اسپیشلی وہ پیچ اتنا خوفناک تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ وہاں پہ موجود وہ درخت، وہ سنسان روڈ اور وہ بیچوں بیچ رکشے کا کھڑا ہونا، ہمیں اس وقت اس لمحے سے وحشت آ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر ذرا سی بھی آواز نہیں تھی، اگر آواز تھی بھی تو سڑک پہ صرف چلتی ٹھنڈی ہواؤں کی آواز تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت اس رکشے میں سائڈوں پہ 2 دروازے بھی لگے ہوئے تھے۔ اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو، آپ نے رکشے کے دروازے دیکھے ہو، تو اس پہ پلاسٹک نما دروازے لگے ہوتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے تو سردیوں سے بچنے کے لیے اس ڈرائیور نے اس رکشے میں وہ دروازے بھی لگا رکھے تھے، جس سے ٹھنڈی ہوا اندر نہیں آتی تھی۔ ہم رکشے میں بیٹھے اس وقت اس کا انتظار کر رہے تھے، اور اندر ہی اندر ڈر بھی رہے تھے۔ اس وقت کچھ ہی دیر بعد میرا دھیان گیا اپنے لیفٹ سائڈ پہ، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ جتنی میری آنکھوں کی حد ہے، مجھے چاند کی ہلکی سی روشنی میں اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک قبرستان نظر آیا۔ وہ قبرستان اتنا بڑا تھا کہ جہاں جہاں میری نظر جا رہی تھی قبریں ہی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے ڈر میں اور اضافہ ہو گیا۔ میری بہن جو کہ کافی دلیر تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا نام لو، اور مجھے بھی نہیں ڈراؤ، گاؤں کے لوگوں کا تو اکثر یہاں سے آنا جانا معمول ہوتا ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟
میں نے سوچا کہ شاید مجھے عادت نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اور بات بھی یہی تھی۔ خیر، اس وقت مجھے اس قبرستان کو دیکھ کر وحشت آ رہی تھی۔ میری بہن نے کہا، تم اس طرف مت دیکھو، تم مجھے دیکھو، وہاں دیکھو گی تو تمہیں مزید ڈر لگے گا۔ ان کی بات بھی صحیح تھی۔ میں نے اس طرف سے اپنا دھیان ہٹایا اور روڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ کافی دیر ہو چکی تھی اس بندے کو گئے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں اس قبرستان سے ایک شاپر کے ہلنے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کسی شاپر کو ٹٹول رہا ہو، اس میں سے کسی چیز کو نکال رہا ہو۔ وہ آواز میری بہن کی طرف سے آ رہی تھی کیونکہ اس طرف قبرستان تھا۔ میں نے کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یہاں تو کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ ہے، دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے، ایک طرف کھیت ہے اور دوسری طرف قبرستان، پھر یہ عجیب سی آواز کیسی آ رہی ہے؟ میری بہن نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ اس رکشے کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا اور زور سے استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ اس کے اس ورد کرنے سے مجھے اور خوف آنے لگا۔ میری بہن نے کہا، ادھر مت دیکھنا، غلطی سے بھی ادھر مت دیکھنا۔ اس وقت میری بہن نے کہا کہ بس ورد کرو، آیت الکرسی، جو کلمے جو دعائیں تمہیں یاد ہے پڑھتی رہو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری بہن نے کچھ عجیب دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کون ہے؟ کہتی ہے کہ بس چپ رہو، خاموش رہو اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی رہو۔ میری جان اس وقت اور نکلنا شروع ہو گئی۔ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ مجھے بھی دکھاؤ کون ہے، اور ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہاں دیکھوں۔ لیکن میرے بہت اصرار کرنے پہ میری بہن نے کہا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے جو شاپر میں اپنا منہ ڈال کر کچھ کھا رہی ہے۔ وہ بہت پراسرار و خوفناک سی عورت ہے۔ مجھے تو وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہی، لیکن تم ڈرو نہیں، اپنے حواس پر قابو رکھو، ہمیں یہیں پر انتظار کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی موبائل نہیں تھا کہ ہم کسی کو کال ہی کر دیتے۔ ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن تھا کہ اس وقت ہم اس ڈرائیور کا ویٹ کریں کہ کب وہ آئے، پیٹرول ڈالے اور ہم یہاں سے رکشے میں بیٹھ کر چل پڑیں۔ ہم اس وقت چپ چاپ اس رکشے میں دبک کر بیٹھ گئے، ذرا سی بھی آواز نہیں نکال رہے تھے کہ اس عورت کو اندازہ نہ ہو جائے کہ کوئی اس رکشے میں موجود ہے۔ شاید اب تک اس نے ہمیں دیکھا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ کوئی وہاں سے اٹھا اور چلتا ہوا رکشے کے پیچھے آ گیا۔ ہمیں اس وقت گہری سانسوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی سانسوں کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ بلال میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس وقت ڈر سے میں رونے لگی، لیکن ساتھ میری بیٹھی بہن جو بہت حوصلے والی اور بہادر تھی، وہ مجھے بھی سنبھال رہی تھی اور خود کو بھی سنبھال رہی تھی۔ حالانکہ ڈر اس وقت اس کو بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ مخلوق ہمارے رکشے کے مسلسل پیچھے گئی تھی، اور جس طرح سے وہ سانس لے رہی تھی بلال، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے رکشے کا جائزہ لینا چاہ رہی ہے کہ گویا اس رکشے میں کوئی بیٹھا ہے یا نہیں، لیکن ہم دونوں بہنیں اس رکشے کے اندر اس طرح دبک بیٹھے تھے کہ گویا کوئی رکشے کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلتی ہوئی ہمارے رکشے کے سامنے کھڑے نظر آئی، جس پہ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے میں مزید چھپ کر بے جان ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ عورت اس وقت سامنے رکشے کے ونڈ اسکرین سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید اندھیرے میں اسے ہم نظر نہیں آ رہے تھے یا کیا ماجرا تھا، اللہ علم۔ میں نے اس کا چہرہ تھوڑا سا ہی دیکھا تھا کہ میری بہن نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ اس کے بعد میری مزید ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی بہن کا ہاتھ ہٹا کر اس عورت کا خوفناک چہرہ مزید دیکھ سکوں، لیکن میری بہن اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر میری بہن نے میری آنکھوں پہ ہاتھ ٹھکے رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں اس لڑکے کی آواز آئی۔ وہ لڑکا آیا اور نارملی اپنے رکشے میں پیٹرول ڈالنے لگا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ کیا اس کو کوئی مخلوق نظر نہیں آئی۔ میری بہن نے کہا، بھیا آپ نے بہت دیر لگا دی۔ اس نے کہا کہ باجی راستہ کافی دور تھا۔ ہم نے بولا، بھائی ہمیں یہاں پتہ نہیں تھا کہ قبرستان ہے اور ہمیں ڈر لگ رہا تھا، ہمیں یہاں کوئی چیز بھی نظر آئی۔ یہ بات سنتے ہی وہ لڑکا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، باجی یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا، جلدی کرو، بس ہمیں یہاں سے نکالو۔
یہ بات سنتے ہی اس لڑکے کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلد سے جلد پیٹرول رکشے میں بھرا اور رکشہ سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ رکشہ پرانی طرز کا تھا جس سے ہاتھ سے کک مار کے سٹارٹ کیا جاتا تھا۔ کوئی 5 سے 6 کک مارنے پر بھی وہ رکشہ سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب بھی وہ کک مارتا وہ رکشے کی اچھی خاصی نوائس آتی جس سے ہم بھی ڈر جاتے اور ایسا لگتا کہ کوئی آس پاس موجود ہو جو یہ رکشے کی آواز سن کر ہمارے مزید اور قریب بڑھ رہا ہے اور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے کہا بھائی جلدی کرو، اس رکشے کو نکالو، ہمیں کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ پر اللہ کا شکر تھا کہ اس آواز کے بہت قریب آنے پہ رکشہ ایک دم سے سٹارٹ ہو گیا اور اس بھائی نے بہت تیزی سے اس رکشے کو وہاں سے نکال لیا۔ جب رکشہ وہاں سے نکالا تو آپ یقین جانیں پیچھے سے کسی عورت کی بھیانک طریقے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آواز اتنی خوفناک اور بھیانک تھی کہ اس کے خوف کہ اس کی چیخ سے ہم بھی چیخنے لگے۔ ہمارے چیخنے سے اس وقت وہ ڈرائیور بھی گھبرا گیا اور اس وقت وہ رکشہ سنبھلا ہی نہیں، لیکن اس بیچارے نے جیسے تیسے اس رکشے کو قابو کیا اور بہت تیزی سے وہاں سے چلانے لگا۔ ہم نے جب پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھا ہمیں اس وقت کوئی پیچھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بلال چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شاید اس وقت جو ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی اور ورد کر رہے تھے یہ اسی کا اثر تھا کہ اس وقت وہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ہم بہت ڈر چکے تھے۔ بہرحال کچھ 8 سے 10 منٹ کا سفر اور کرنے پہ ہم اپنے گاؤں پہنچتے ہیں اور رات ساتھ میں ہم اپنے گھر پہ اکیلے ہی گزارتے۔ ہم نے اپنے گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر کی کھڑکیاں، دروازے اور پردے سب کچھ لگا دیے تھے۔ ہم دونوں بہنوں نے ڈر ڈر کے وہ پوری رات گزاری۔ کبھی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو کبھی مختلف دوسری صورتیں اور آیتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ اگلے دن صبح مجھے کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔ اگلے دن واپسی پہ جب میں اس گاؤں سے اپنی دوسری بہن کے ہاں جس کے یہاں شادی ہو رہی تھی جب اس کے یہاں سفر کرنے کے لیے اٹھی تو ہم نے دوبارہ اس راستے کو منتخب نہیں کیا۔ شادی والے گھر پہنچنے پہ جب میں نے یہ واقعہ اپنی بہن بھائیوں کو بتایا تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ رات میں اس سنسان سڑک سے کبھی نہیں جائیے گا۔ شادی میں ہی کسی بزرگ عورت نے بتایا کہ تم لوگوں نے آیت الکرسی کا اثار باندھ لیا تھا، وہ جو بھی تھی کوئی چڑیل تھی جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکی۔ شکر کرو کہ تم دونوں کی جان بچ گئی، ورنہ ہو سکتا تھا وہ تم لوگوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتی۔ گھر والوں نے ہمیں دوبارہ کہا کہ کبھی بھی آئندہ یہاں سے اتنی رات کو دیر سے نہیں جایا کرو، اگر جانا ہی ہو تو جلدی نکل جایا کرو۔ بہرحال دوستو یہ واقعہ میری والدہ کا تھا جو ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ So that was an interesting story جو ہمیں ہینا نے پنجاب سے بھیجی۔ دوستو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پختہ یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیں تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ ایسی مخلوقات سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ باقی یہ آپ کا ایمان اور آپ کی ایمان کی مضبوطی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ پراسرار اور خوفناک کہانی پسند آئی ہو۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی ہی کوئی پراسرار کہانی ہے تو آپ لوگ مجھ سے دیے گئے ایڈریس پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔